तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम गलतियों के ख़त के मुताले पर हैं जो इंजील के दिफा का ख़त है, और आज की किस्त में हम चौथे बाब की 4 ता 11 आयात का मुताला करेंगे, जिसके मुतालिक हमने पिछली किस्त में बात की, क्योंकि इसमें मसीह की आमद के हवाले से बहुत अहम बातें की गई हैं। सारा जलाल उसी का, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, चौथे बाब की 4 और फिर 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। पिछली किस्त में हमने जाना कि वक्त पूरा होने से मुराद है कि खुदा का मुकर्ररा वक्त है, वक्त का पूरा होना। खुदा ने तदाबीर के जरिए बनी नौ इंसान से मुआमलात किए और हम वक्त के पूरा होने की तदबीर तक पहुंचे। सो मसीह आया और वो मसीह की पैदाइश के हवाले से कहता है, खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आपने बताया कि खुदा का अपने बेटे को भेजना अलूहियत का हवाला है और वो अपने भेजे जाने से पेशतर मौजूद था। उसका पैदा होना इंसानियत का हवाला है। वक्त पूरा होने पर वो हमारे पास आया, औरत से पैदा हुआ। दुनिया में हर इंसान औरत के वसीले ही पैदा होता है। मसीह के औरत से पैदा होने में क्या मौजज़ा है? उसका औरत से पैदा होना अपने आप में कोई मौजज़ा नहीं। जैसा कि हमने पिछली किस्त में जिक्र किया, उसका औरत से पैदा होना औरत के लिए एजाज है, जिसकी तहकीर शैतान ने की गुनाह को दुनिया में दाखिल करने के वसीले से, और खुदा ने उसे गुनाह से रिहाई देने वाले का वसीला बनाकर इज्जत बख्शी। लेकिन मसीह औरत से कैसे पैदा हुआ? बाइबल हमें इस मौजज़े के मुतालिक बताती है। ये फक्त एक मौजज़ा नहीं, लफ्ज़ मौजज़ा काफ़ी नहीं, ये एक निशान है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये निशानात का निशान है। यसाया 7:14 में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। वो कौन सा निशान है जो वो बख्शेगा? वो निशान बख्शता है जिसका मतलब है कि उसने ये खुद किया है। खुदा ने खुद इस निशान का इंतखाब किया है कि उसे बख्शे। सो वो निशान क्या है? देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, और मैं कहूंगा कि ये तमाम निशानों का निशान है। मसीह की पैदाइश बाकी इंसानियों से मुख्तलिफ थी, नहीं, जो मर्द और औरत से पैदा हुए। बिल्कुल। लेकिन वो एक ऐसी औरत से पैदा हुआ जो मर्द से नावाकिफ थी। बिल्कुल। लिहाजा लफ्ज कवारी का इब्रानी में क्या मतलब है? देखें, यसाया के 7:14 में जो लफ्ज आया है वो लफ्ज है एल्मा। पुराने अहदनामे में 7 मरतबा इसका तर्जुमा किया गया है कमारी। मसलन इन्हीं में से एक मरतबा पैदाइश के 24वें बाब में रिबका के मुतल्लिक कहा गया, जब वो कमारी थी और मत से नावाकिफ थी, एल्मा। और गज़लो गज़लात में लिखा है, इसलिए कंवारियां तुझ पर आशिक हैं। और जब माहिरीन लासानियत ने 3री सदी कबलज मसीह में इब्रानी बाइबल का तर्जुमा किया तो उन्होंने इसलिए यूनानी लफ्ज बटूला का इस्तेमाल किया, यानी कि कवारी, और मैं इसे तमाम निशानों का निशान कहता हूँ। यहाँ 2 बातें हैं। पहली कि इंसान का खुदा के बेटे को जमीन पर लाने में कोई भी किरदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी मर्द को औरत से शादी करना पड़ी ताकि मसीह पैदा हो। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं या फिर जमीन का कोई इंसान मसीह के भेजे जाने में शरीक हो। ये सिर्फ खुदा है जिसने अपने बेटे को भेजा, और वो उसे कैसे भेजेगा? उसकी पैदाइश के जरिए।
پیدائش آدمی کے وسیلے نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ جی ہاں، جو ناممکن ہے وہ ہوگا، اور یہی نشان ہے۔ یہی نشان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے مسیح کو ایک ایسے دروازے سے داخل کیا جس سے پہلے کوئی داخل نہ ہوا تھا، اور ایک غلط سوچ بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے کہ آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ احمقانہ بات ہے، کیونکہ اسے تو تخلیق کیا گیا تو پھر اس کے ماں باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بغیر باپ کے نہیں مگر بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور یہ ایک اور احمقانہ بات ہے، کیونکہ آدم اس کا باپ نہ تھا بلکہ شوہر تھا۔ خدا ازدواج کو دکھانا چاہتا تھا، سو اس نے ہوا کو آدم سے لیا تھا تاکہ ازدواج کی یگانگت کو ظاہر کر سکے۔ اور میں کہوں گا کہ آدم اور ہوا کے بعد اربوں لوگ، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 ارب لوگ پیدا ہوئے، اور میں کہوں گا کہ وہ لوگ کیسے پیدا ہوئے؟ مرد اور عورت کے ازدواجی تعلق سے، اور کیا کوئی دوسرا راستہ تھا؟ نہیں، دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا۔ پیدائش کے لیے ازدواجی تعلق لازم ہے، لیکن مسیح جس طرح سے آیا وہ باقی تمام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ مختلف تھا کیونکہ وہ خدا ہے، ایمینویل، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ صحیح، بہت ہی اہم بات ہے۔ وہ کیوں آیا؟ 5ویں آیت ہے، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ آپ ہمیں شریعت سے چھڑائے جانے اور لے پالک ہونے کے متعلق مزید بتائیے۔ ٹھیک ہے، میں ناظرین کو 3 باب کی 13ویں آیت یاد دلانا چاہوں گا۔ مسیح نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ کیسے؟ وہ ہمارے لیے لعنتی بنا۔ سو اس نے اس لعنت کو اٹھا لیا جو میرے حصے کی تھی، جو انسانوں یا یہودیوں کے حصے کی تھی۔ اس نے اسے اٹھا لیا جب وہ صلیب پر تھا، اور شریعت کی لعنت سے رہائی دی۔ لیکن اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے یوں رہائی بخشی کہ ہمیں کسی بھی طور پر شریعت کے ماتحت نہیں چھوڑا، بلکہ 3 باب میں اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے رہائی دی، اور 4 باب میں بھی اس نے شریعت کی لعنت سے رہائی دی تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے۔ اور یقیناً میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے شریعت کے ماتحت ہونے سے چھڑایا، کیونکہ میں کبھی بھی شریعت کے ماتحت نہیں رہا۔ بطور غیر قوم، بطور غیر قوم، بطور مصری، شریعت کے ماتحت لیکن جو نہیں۔ یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں اور شاید ہمیں ایک دیکھ رہے یہودی- ہیں، اس وقت وہ شریعت کے ماتحت بطور تھے۔ یہودی وہ شریعت کے ماتحت تھے۔ یہاں یہودیوں کی بات کی گئی ہے، یہودی شریعت کے ماتحت ہیں اور وہ انہیں چھڑاتا ہے، وہ جو شریعت کے ماتحت ہیں، لیکن وہ نہیں کہتا کہ تاکہ انہیں لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ یہودی اور غیر قومیں۔ غیر قومیں، یہ حیران کن بات ہے، کیونکہ یہ دونوں شریعت کے ماتحت تھے، پر میں شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ لیکن جب خدا نے انہیں چھڑایا تاکہ لے پالک ہونے کا درجہ حاصل کریں تو یہ فقط انہیں نہ بخشا گیا، بلکہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جب مسیح زندہ ہوا کہ ایمانداروں کو لے پالک ہونے کا درجہ بخشے، تو وہ فقط یہودیوں کے لیے نہ تھا بلکہ دنیا کی سب قوموں کے لیے تھا، کہ دنیا کے ہر انسان کے پاس جاؤ، سیٹلائٹ چینل کے ذریعے دور دراز کے ممالک میں جاؤ، پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے آگے یسوع ناصری کی نجات کی منادی کرو، تاکہ ہمیں لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ جی ایک عظیم رتبہ جو ایمانداروں کو مل سکتا ہے خدا جی، کے فرزند ہونے کا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کے دور کی خطرناک ترین بدعتوں میں سے ایک خدا کے باپ ہونے اور تمام انسانوں کے بھائی بھائی ہونے کا اعلان بھی ہے کہ خدا تمام انسانوں کا باپ ہے اور تمام انسان خدا کے بچے ہیں، لہٰذا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تعلیم بائبل کی تعلیم سے مکمل طور پر اختلاف رکھتی ہے، جو واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ خدا کے فرزندوں میں شامل ہونے کا واحد ذریعہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ لے پالک ہونے سے میں میراث پا سکتا ہوں، لیکن کیا اس سے مجھ میں خدا کی صفات آ سکتی ہیں؟ بھائی عادل کے کہنے کا مطلب ہے انسانوں کے درمیان لے پالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بناتا ہے تو وہ بیٹا اس کی میراث کو لیتا ہے پر خوبیاں نہیں جانتا۔ خدا کے ساتھ تعلق میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ دراصل اس وقت رومی سلطنت میں لے پالک شخص کو ایک بیٹے ہی کی طرح ساری میراث کو لینے کی اجازت تھی،
لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ فطرت کی میراث نہیں پاتا، تو اس لیے اس نے ہمارے لیے 2 کام کیے، اور ہم ایک سے نہیں بلکہ 2 کاموں سے فیض پاتے ہیں۔ ہم خدا کے بچے ہیں اور خدا کے فرزند ہیں۔ ان میں کیا کوئی فرق ہے؟ جی ہاں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ یوحنا رسول عموماً خدا کے بچوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پالوس رسول بچوں کی بات کرتا ہے کیونکہ یوحنا رسول فطرت کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جب میں خدا سے پیدا ہوا تو میں نے اس کی الہی فطرت کو پایا۔ میرا منبع خدا ہے۔ میں اپنے باپ کی مانند ہو گیا، میں اس کے جیسا بن گیا۔ خدا کی فطرت مجھ میں ہے۔ فطرت میرے اندر ہے۔ خدا سے پیدا ہونے سے ہم اس کی الہی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور لے پالک ہونے سے میراث ہماری ہو جاتی ہے۔ میں نے دونوں چیزیں پائی۔ میں اخلاقی طور پر خدا کی مانند ہوں، فطرت میں یعنی جوہر میں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اخلاقی فطرت میں۔ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یہ وہ فطرت ہے جو ہم نے پیدائشی طور پر حاصل کی، پھر ہم نے میراث پائی، کیونکہ خدا نے ہمیں لے پالک بنایا۔ اس نے صرف ہمیں لے پالک نہ بنایا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ میراث کے لائق نہ ہو، صحیح، لیکن بیٹا میراث پانے کا اہل ہے، کیونکہ وہ خدا کا فرزند ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو چکا اور اپنی جائیداد کو سنبھال سکتا ہے تو وہ دونوں چیزیں پائے گا۔ فرزند بچوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ فرزند سمجھداری اور بچہ فطرت کو پیش کرتا ہے۔ صحیح، ہمارے پاس ابدی زندگی ہے، خدا کی زندگی، بالکل ابدی خدا کی حیات۔ صحیح۔ بھائی اب میں آپ کے سامنے 6 تا 11 آیات پڑھوں گا۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا، لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ میں 6 آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پچھلی آیت میں لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یہاں وہ اپنے روح کو بھیجتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنے بیٹے کی روح کو بھیجا، اور آپ نے کہا کہ خدا نے ہر بات کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور اگر ہم پرانا عہد نامہ پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ خدا نے، کیونکہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اسے واضح کرنے کو نشان ٹھہرایا۔ وہ نشان تھا خروج 16 اور 17۔ خروج 16 میں من برسا، خروج 17 میں چٹان کو مارا گیا، اور نتیجے میں اس میں سے پانی نکلا۔ اس کا مطلب ہے، اور آپ سمجھیں گے اگر آپ یوحنا 6 اور 7 کو دیکھیں، خروج 16 اور 17 اور یوحنا 6 اور 7۔ یوحنا 6 نے بتایا کہ من مجسم مسیح ہے، اور یوحنا 7 ہمیں بتاتا ہے کہ پانی جو نکلا وہ روح القدس ہے جو مسیح کے مرنے کے بعد آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے کہ غلطیوں 4:4-6 میں جو بات ہوئی ہے وہ خروج 16-17 اور یوحنا 6-7 سے مطابقت رکھتی ہے۔ من اترا، مسیح زمین پر آیا اور مسیح مرا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ روح القدس آسمان سے ہمارے پاس آیا۔ یہ کیا ہی شاندار بات ہے۔ یہاں ہم سلیس کو دیکھتے ہیں، خدا نے اپنے بیٹے کے روح کو بھیجا۔ خدا نے اپنے بیٹے کے روح کو کیوں بھیجا؟ تاکہ ہمیں لے پالک ہونے کا درجہ ملے، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑائے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ مسیح کی موت نے ہمیں لے پالک بنایا، اور روح القدس ہمیں کیا دینے کے لیے آیا؟ وہ ہمیں دینے کو نہیں بلکہ ہمیں مسرور کرنے کو آیا۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں خدا کا فرزند بن گیا اور میں سمجھدار بن گیا، بلکہ عملی طور پر ویسا ہی ہوں، نہ بالغ نہ سمجھدار، لیکن روح القدس مجھ میں سکونت کرتا ہے تاکہ میں بالغ ہونے سے محظوظ ہو سکوں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو میری جگہ جان دینے کے لیے بھیجا، اور پھر اس نے روح القدس کو میرے لیے بھیجا تاکہ وہ مجھ میں سکونت کرے، اور روح القدس آیا اور اس نے مجھ میں سکونت کی۔ یہ مجھ پر کیسی عظیم مہربانی ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے خروج 16 باب اور 17 باب کا حوالہ دیا، جب من برسا اور چٹان کو مارا گیا۔ جی، جیسے کہ ہم نے جانا کہ من برسنے سے پہلے شبنم برسے۔
सही। इस्तिस्ना 33वें बाब के मुताबिक अगर हम ये माने कि ये शबनम खुदा के कलाम को पेश करती है, मेरी तकरीर शबनम की मानिंद टपकेगी। मैं अहद कदीम की नबूवतों और मसीह और रूहुल कुद्स के आने के दरमियान ताल्लुक के बारे में जानना चाहूंगा। ऐसी नबूवत का हवाला दीजिए मसीह की आमद के मुतालिक जिसमें उसके आने का वक्त बताया गया हो, जो रूहुल कुद्स के आने का हवाला भी पेश करे, ताकि हमारी गुफ्तगू की बुनियाद नबूवतों और बाइबल की असनाद पर हो। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में मसीह के आने के बारे में नबूवतें शुमार में बहुत ज्यादा हैं, और वाज़ेह तरीन वो आयत है जिसका हवाला हम पहले ही दे चुके हैं। देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। सो एक वादा था कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा, इमैनुअल, जो औरत से पैदा होगा। और जहां तक रूहुल कुद्स के आने की बात है, उसके बारे में भी बहुत सी नबूवतें हैं। मिसाल के तौर पर वो आयत जहां लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन से नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। सो मसीह के और रूहुल कुद्स के आने से बहुत से हवालाजात और नबूवतें हैं। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। रूहुल कुद्स आया जो हमारे दिलों में सुकूनत करता, जो अब्बा ए बाप कहकर पुकारता है। अब्बा ए बाप के मुतालिक बताइए। अब्बा ए बाप का तस्करा बाइबल में 3 मरतबा हुआ है। एक दफा मरकस 14 में, एक बार रोमियो 8 में और एक बार गलतियों 4 में। पहली बार मसीह ने इसका तस्करा किया रोमियो 8 में, और गलतियों के 4 बाब में ये ईमानदारों की जुबान पर आया। कुदरती तौर पर मसीह अब्बा ए बाप कह सकता है, लेकिन शानदार और हैरान कुन बात यह है कि जब खुदा ने अपने बेटे के रूह को हमारे दिलों में भेजा, तो वो रूह वही बात कहती है जो मसीह ने कही। अब्बा ए बाप दरअसल 2 अल्फाज नहीं है, ये एक लफ्ज है। ये अरामी में लिखा गया है और दूसरा लफ्ज असल में यूनानी में लिखा गया था। सो जब इसका तर्जुमा इब्रानी में किया गया तो अरामी का लफ्ज वैसे ही रहने दिया गया, यूनानी लफ्ज का तर्जुमा कर दिया अब्बा, गया जी। और लफ्ज अब्बा अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन में बिल्कुल वैसा ही है। गोया खुदा चाहता है कि अब से जुबान चाहे जो भी हो, हम उससे उसी लफ्ज से पुकारें, अब्बा। अब्बा लफ्ज का मतलब क्या है? और मैं कहूंगा क्योंकि अरबी और अरामी एक दूसरे के बहुत करीब है, सो ये आसान है, अब्बा। लेकिन दूसरी जुबानों में अब्बा उन जुबानों के हिसाब से ठीक है, लेकिन अरबी में मैं कहूंगा ये दोनों लफ्ज अब्बा ही अलाब। नजदीक हैं। सो हम कहते हैं लफ्ज अब्बा, अब्बा का मतलब है बाप, और ये लफ्ज इसलिए मुमताज है कि अगर आप दुनिया में आज किसी कलीसिया में जाएं तो आप उन्हें अब्बा कहते सुनेंगे, जिसके साथ एक और लफ्ज भी आएगा। जब आप वाकिफ ना हो तो आप इस लफ्ज से पहचान जाएंगे, क्योंकि आप भी अब्बा कहते हैं। आप किसको अब्बा कहते हैं? खुदा को। और मैं कहूंगा ये कितनी बड़ी मेहरबानी है कि रूहुल कुद्स हम में रहता है और हम बाप को अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। ये बहुत अहम बात है, शुक्रिया। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। लेपालिक होने की बरकत से मुझे क्या मिला? इससे मुझे मिरास मिली। और आप गौर कर सकते हैं कि जो हिस्सा हमने पढ़ा वो इस तरह से शुरू होता है कि वारिस जब तक बच्चा है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हम वो वारिस नहीं जो बच्चे हैं। और लफ्ज बच्चे लफ्ज फर्जंदों से मुख्तलिफ है। हम फक्त बच्चे नहीं हैं जिन्हें मिरास सिर्फ बड़े होने पर मिल सकती है। अब हम बालिग हो चुके हैं और अपनी मिरास संभाल सकते हैं। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो समझदार और बालिग हुआ और सरपरस्तों के मातहत ना रहा, तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। पिछली किस्त में हमने वारिस के मुतालिक बात की, इस किस्त में हम मिरास के हवाले से बात कर रहे हैं। सो वो मिरास क्या है जो मुझे मसीह में मिली? अहम सवाल, वो मिरास क्या है जो मसीह में मुझे मिली? खुदा ने अब्राहम को मिरास अता की, लेकिन उसे उसकी जमीनी नस्ल के लिए जमीनी मिरास अता की। लेकिन पतरस रसूल यहाँ पर ये कहता है कि
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر لازوال فانی اور میراث۔ بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو ہے تیار ہے۔ کیا ہمارے پاس میراث ہے؟ ہاں، ہم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہیں، اور مکاشفہ 21 میں لکھا ہے جو غالب آنے والی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ سو مسیح ہمارے وسیلے کائنات کا وارث ہوگا، اور جب ہم وہ سب پالیں گے جو مسیح کا ہے، اس کے اس خون کے وسیلے جو صلیب پر بہایا گیا۔ اور اس کا اختیار ہمارا ہو جائے گا، بالکل، اس کی ہر اس چیز کی ہر ہماری چیز ہے۔ ہماری ہے۔ میں 8ویں آیت پر بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر یہاں وہ غلطیوں سے مخاطب ہے، جی، غیر قوم والوں سے۔ صحیح، تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، لیکن اس وقت خدا جی۔ سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ یہ بتائیے کہ مسیح کو جاننے یا اس کے انہیں جاننے سے قبل غلطیوں کی فطرت کیسی تھی؟ غلطیوں بہت تیز مزاج تھے اور بالکل مختلف فطرت رکھتے تھے، اور اس کا واضح ثبوت ہمیں اعمال کے 14ویں باب میں ملتا ہے، جب پالوس وہاں انجیل سنانے گیا، اور وہ اس کے آنے پر بہت خوش تھے کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں، کیونکہ اس نے لسترا میں ایک لنگڑے شخص کو شفا دی، اور تھوڑی دیر بعد وہ پولس کو سنسار کرنے لگے، جس کے بعد وہ اسے دیوتا کے آگے قربان کرنے والے تھے۔ انہوں نے اسے کافر کہہ کر سنسار کیا، وہ اس قدر تند مزاج تھے۔ افسوس یہاں بھی ہے، پالوس کو ڈر ہے کہ اس کی محنت بے فائدہ نہ جائے۔ ماضی میں تم غیر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات میں خدا نہیں، لیکن مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیشتر کہ تم خدا کو جانتے، وہ تم کو جانتا ہے۔ یا جیسا یوحنا رسول کہتا ہے، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں، پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ یا جیسا مسیح کہتا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی کہ ہم اس سے چنتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ ہمیں چن لیتا ہے۔ سو خدا ہمیں جانتا ہے، اور غلطیوں کے ایمانداروں کو خدا جانتا تھا۔ اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ وہ ان باتوں کو کمزور اور نکما کہتا ہے۔ یہ دو الفاظ دنیا کی باتوں کو کس طور پر بیان کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دنیاوی اصولوں کی بات کی، اور اسی باب میں ہم دنیاوی ابتدائی باتوں کے غلام تھے، اور ہم نے جانا کہ دنیاوی اصول خدا کی خوشخبری اور اصول دونوں کے مخالف ہیں۔ دنیاوی اصول یہ ہیں کہ آپ کچھ دیتے نہیں تو کچھ لے نہیں سکتے۔ میں اسی اصول کا اطلاق خدا پر کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں تجھے دوں تو تو مجھے دے، میں خدا کو کیا دے سکتا ہوں؟ ہمارے اعمال گندے ہیں، سو میں کیا دے سکتا ہوں؟ جبکہ تم خدا کے فضل سے واقف ہو چکے ہو تو اس سے پھرنا کیسے چاہتے ہو؟ تو اس سے منہ موڑ کر دنیاوی اصولوں کی طرف کیسے لوٹا، جس سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، اور تو ساری زندگی فقیروں کی طرح ہی رہے گا۔ پر افسوس، جو ان اصولوں کی طرف واپس لوٹتا ہے ساری زندگی فقیر بنا رہتا ہے، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بیگلری ایلیمنٹ۔ مطلب میں اپنی ساری زندگی لوگوں سے اپنی برکت کی بھیک مانگتا رہوں گا، میں خدا سے برکت کی بھیک مانگتا رہوں گا، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ افسیوں کے پہلے باب کی 3 اور 4 آیت کے مطابق خدا نے ہمیں برکت بخشی ہے۔ ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ اگر خدا نے ہمیں ہر ایک روحانی برکت بخشی ہے تو ہم فقیروں کی دنیاوی اصولوں کی طرف کیوں لوٹتے ہیں؟ میں کسی سے مجھے برکت دینے کو نہیں کہتا، جبکہ خدا نے مسیح میں ہمیں ہر طرح کی آسمانی برکت بخشی ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ خدا ہمیں اس مقام تک پہنچا کر اسی پرانی حالت میں لوٹا لایا؟ ایسا کیسے ہو گیا کہ بہترین پوشاک پہننے کے بعد اور پلا ہوا بچڑا کھانے کے بعد تم پھر سے سوروں اور ان کی پھلیوں کی طرف چلے گئے؟ صحیح، اس نے ان اصولوں کو کمزور اور نکمے کہا۔ وہ کمزور ہیں کیونکہ نجات نہیں دے سکتے، اور نکمے ہیں کیونکہ وہ میراث نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ پھر وہ چند کاموں کا ذکر کرتا ہے جو وہ کرتے ہیں، تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں
اور برسوں کو مانتے ہو، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ مہینوں، مقررہ وقتوں اور برسوں کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہودیت میں دنوں کو جانچا جاتا ہے۔ دنوں سے مراد دراصل سبت ہے، اور ہر سبت ایک مقدس دن ہے، اور مہینہ ہر مہینے کا آغاز ہے جب نیا چاند نظر آتا ہے۔ مقررہ وقت 7 عیدیں ہیں، اور مقررہ وقت سالوں سے مراد ہر 7 مقررہ سال ہے، وقت اور ایک سبت کا سال ہوتا ہے، اور ہر سبت پر جو کہ ہر 50ویں سال ہوتا ہے ایک سال جوبلی کا سال منایا جاتا ہے۔ تم دنوں اور مہینوں، مقررہ وقتوں اور سالوں کو پھٹر سے دیکھنے لگے ہو، اور یہاں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے بھائی آیات کے ایسے کام مسیحیوں کے اطراف دائرہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ افسوس کہ یہ موجود ہیں، کیونکہ وہ بائبل سے دور ہیں۔ بائبل سے دور ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو پالوس رسول نے بعد میں باتیں کہیں وہ ان کے لیے ہیں جو دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور سالوں کو دیکھتے ہیں۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ ہم آزاد ہیں تو پھر کس طرح دنوں، مقررہ وقتوں، مہینوں اور سالوں میں الجھ سکتے ہیں؟ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جب بھائی یوسف نے عورت کے متعلق کہا، مجھے اس بات نے چھوا کہ شیطان نے ماضی میں اس کی تحقیر کی جب اس نے اسے دنیا میں گناہ لانے کا ذریعہ بنایا۔ خدا نے اسے سب سے بڑا اعزاز بخشا جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ مسیح اس کے وسیلے سے مجسم ہوا۔ اس سے اس آیت کی تکمیل ہوئی کہ عورت کی نسل سام کے سر کو کچلے گی۔ صحیح۔ جب میں خدا کے ساتھ حقیقی تعلق کا آغاز کرتا ہوں، میں اس کی فطرت پا کر لطف اندوز ہوتا ہوں، اور وہ مجھے پاک کرتا ہے جیسے وہ پاک ہے، اور میں اس کا فرزند بن جاتا ہوں، اور میں اس کی میراث کا لطف اٹھاتا ہوں، اور وہ مجھے روح القدس بھی عطا کرتا ہے جو مجھ میں سکونت کرتا اور فرزند ہونے کا لطف دلاتا ہے کہ میں خدا کے فرزندوں میں سے ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ؟ خدا نے مجھے آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت عطا کی ہے، سو میں کسی بھی انسان سے برکت کی بھیک نہ مانگوں۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف، برکت دے۔ خداوند آپ کو آمین۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا کے پاس حل تھا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ عزیزو، وہ کیا کرنے کو آیا تھا؟ وہ غلاموں کو فرزند بنانے اور غلاموں کے فرزند بننے کی خاطر آزاد بیٹا غلام بن گیا۔ وہ ہمارے پاس اپنے عظیم جلال کو چھوڑ کر آیا، جس کے متعلق بائبل کہتی ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، وہ آزاد تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا جو اس کا حق اور مقام ہے، بلکہ اس نے خود کو خالی کر دیا تاکہ وہ غریبوں کو، کمزوروں کو، غلاموں کو آزاد بنائے۔ آزاد بیٹا مسیح غلام بن گیا۔ کیا آپ اس قیمت کو سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ مسیح آپ کو خدا کا بیٹا بنا سکتا ہے، نہ صرف خدا کا بیٹا بلکہ جس میں اس کی فطرت ہے، بلکہ روح القدس بھی آپ میں سکونت کرے گا، اور آپ خدا کو اپنا باپ کہہ کر کہنے کے اہل ہوں گے اور اسے ابا کہہ کر پکاریں گے۔ شاندار بات، میں اس کا تجربہ کر رہا ہوں، اور تمام ایماندار بھی کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو باپ کہتے ہیں، ابا یعنی ہمارا باپ۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لہٰذا خدا کے فضل سے خود کو جانچیے ہر اس لفظ کے مطابق جو ہم نے سنا، تاکہ کلام ہمارے دلوں میں پھل لائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔